नाजरीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान स्टार एशिया न्यूज़ की जानिब से इस वक्त मौजूद हूँ। मैं अपने ही घर में मेरी फर्स्ट कज़न की डेथ हुई है सांप के डसने से। इस वक्त हम उसी प्लेस पे मौजूद हैं। इसके बैक पे वो कमरा है, वहाँ भी हम आपको लिए चलेंगे। इस वक्त आज फातिहा ख्वानी के लिए आए हैं। हमारे पास पीटीआई के उम्मीदवार हैं हल्का से असम्बली के लिए भी, और मरकज़ी रहनुमा हैं चौधरी रज़ाक साहब। नाजरीन, ये कल का वाक़या है। आज की डेट में फातिहा ख्वानी के लिए आए हुए इस तमाम मंज़र के दौरान हम आपको इसकी अहमियत के पेश नज़र आज की रिपोर्टिंग ज़रूरी समझ रहे हैं। वाक़या ये है कि हॉस्पिटल तहसील उस्मानी, जिसे तहसीली हेडकोार्टर का नाम दिया गया है और जिसका सिलसिला बदस्तूर RHC की हैसियत में है, वहाँ पे सांप के डसने की अद्वियात वैक्सीन मौजूद थी या नहीं, और इससे पहले के जो वाक़यात हैं कि वहाँ डॉग बाइट यानी पागल कुत्ते, बावले कुत्ते के कांटे की अद्वियात मौजूद होती है नहीं, ट्रीटमेंट होती है या नहीं, शदीद ज़ख्मी बॉर्डर लाइन के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ क्या सलूक होता है, वो रेफ़र होते हैं। और इस तरह ख़वातीन के केस आते हैं, वो भी या प्राइवेट होते हैं या वो भी रेफ़र होते हैं। ये सिलसिला हम आपको दिखाते भी आ रहे हैं, मीडिया भी दिखा रहा है, और ये बात भी बार बार सामने आई है कि आए रोज़ इसका ऐलान होता है कि ये तहसीली हेडकोार्टर बस हुआ चाहता है, अभी अमला आया चाहता है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग तो मौजूद है, अमलन वहाँ जब एक्सरे मशीन नहीं होती तो इसी चाई के यहीं मेरे हमसाए का राजा फारूक खान एडवोकेट वहाँ वो मशीन एक्सरे मशीन प्रोवाइड करता है। जब हम दोबारा जाते हैं एक्सरे के लिए तो कहा जाता है कि एक्सरे के लिए यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं भिंबर जाएं, भिंबर से वही एक्सरा होता है। और यहाँ हमारे पास लातादाद लीगल केस हैं, जो मजरूबी केसेस होते हैं, उनको मीरपुर मुंतकिल किया जाता है। वहाँ से वो रिजल्ट लाने के लिए कांस्टेबल को ले जाना पड़ता है, वो एक्सपेंसेस लेकर जाते हैं और यूँ वो केस लटक जाते हैं। उसके पस मंज़र में सियासत शुरू होती है, बहुत से केस FIR तक नहीं पहुँचते और लोगों की सियासी ब्लैकमेलिंग में ख़रीदो फरोख्त हो जाती है। ये तस्करा, हम ये कहानी देकर आपको आज के केस का स्टार्ट ले रहे हैं और इसका आगाज़ कर रहे हैं चौधरी रज़ाक साहब से, और हम कोशिश करेंगे कि इसको शार्ट किया जाए। उनसे भी ये इस्तदा है कि वो इसमें जामिया तरीन अल्फाज में इस बात को समेटें। कैमरामैन क्लोज लाएगा और आप इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में क्या कहेंगे। आज उस घर है जहाँ से मैयत उठे अभी 24 घंटे नहीं हुए। जी कहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मैं ताज़ीब के लिए आया हूँ। यहाँ आके पता चला है कि ये बड़ी ज़्यादती हुई है मरहुमा के साथ और लाइकिन के साथ। बुनियादी तौर पे जो मैं बात कहना चाहूँगा वो ये है कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। ये जो तहसील हेडकोार्टर आप नाम ले रहे हैं, ये मत ले, और मैं समझता हूँ ये साफ़ी हज़रात की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि इसको हाईलाइट करें। ये अमीर खुर्शीद शहीद जो हैं उनके रूह के साथ जाती है। जब ये तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल है ही नहीं है तो फिर इसको कहना भी मैं समझता हूँ कि आप साफ़ी हज़रात जो है ना उस पर हाईलाइट करें। ये ज़्यादती है। जब तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल ही सिरे से नहीं है तो आप क्यों तो रख सकते हैं RHC में कितना हमला होगा। लेकिन बुनियादी तौर पर चूँकि वो काम तहसील हेडकोार्टर का कर रहे हैं, स्टाफ की कमी अपनी जगह, जो मुखैर हज़रात ने जिस तरह राजा फारूक साहब का आपने ज़िक्र किया या दीगर जो लोग थे उन्होंने डोनेशन की RHC समानी में, मैं तो इसे तहसील हेडकोार्टर नहीं कहूँगा, अभी तक ये नोटिफाई नहीं है, बल्कि उस शहीद के साथ जाती है। और ये सबसे पहले तो यह है कि इसको तहसील हेडकोार्टर का दर्जा दिया जाना चाहिए। जब तहसील हेडकोार्टर का दर्जा ही नहीं है तो आप ये कैसे तो कर सकते हैं कि तमाम वो बुनियादी सहूलियात जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर सारी मौजूद हों। ये मैं समझता हूँ कि जो साबिता हुकूमतें हैं उनकी भी गफलत है, बल्कि मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से बददियानती है कि बोर्ड तो लगा दिया लेकिन नोटिफाई नहीं किया। मैं आपसे ये और मौजूदा जो गवर्नमेंट है ये दावे तो बहुत करती है लेकिन अमली तौर पे इन्होंने इस वक्त तक कुछ भी नहीं किया। अफसोस इस बात का है कि कोई भी जहाँ इमरजेंसी होती है, सीरियस केसेस आते हैं, चाहे वो BHU हो, RHC हो, तहसील हेडकोार्टर हो, डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हो, ऑन कॉल जो डॉक्टर्स हैं, CMO हैं, वो उनको आना उनका ज़रूरी होता है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि जब उनको
وہاں وہ لے کے گئے مریضہ، تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس ابھی تک جو ہے نا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ جو ڈاکٹر وہاں مامور ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں یا دو ہیں، ان سے بات کرتے. اگر مجھے اس بات کا پتہ ہوتا میں ضرور ڈی ایچ او سے بات کرتا، ڈی جی سے بات کرتا، منسٹر سے بات کرتا. لیکن چونکہ وقت کم تھا، میں ایک بات یہاں کہہ کے جانا چاہتا ہوں. میں انشاءاللہ اس بات کو ہائی لائٹ ضرور کروں گا. آپ میڈیا میں کریں. میں امیجیٹ جو ہے نا ڈی ایچ او سے بات کروں گا، ڈی جی سے بات کروں گا، منسٹر سے بات کروں گا، اور انشاءاللہ چیف سیکرٹری سے بھی بات کروں گا. وہ بات کو سنتے بھی ہیں اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. یہ بڑی بادیانتی ہے اور اس قدر زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر بنیادی طور پر لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. اگر ایک ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے تو دوسرا ہے، دوسرا نہیں ہو تو تیسرا ہے. یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر ویکسین نہیں ہے تو کلیئر کہیں جی ویکسین نہیں ہے، تو پھر ڈی ایچ کیو میں ممبر چلے جائیں یا اور طریقہ کر لیں. یہ بڑی بادیانتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم اس پر بھرپور میں آپ سے یہ ضروری بات کرنا چاہوں گا. جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہی باتیں آپ سے پہلے لوگ بھی کہتے رہے، اور ابھی آنے والے وقت میں، آنے والے الیکشن میں آپ آیا چاہتے ہیں تو یہی صورتحال آپ کو بھی درپیش ہوگی کہ آپ کو یہی ویڈیو ہم دوبارہ دکھائیں گے کہ آپ نے یہ کہا تھا. اب آپ کہاں کھڑے ہیں، تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ میں ایک گزارش کروں، اللہ کا بڑا فضل ہے، جو میں کہتا ہوں وہی کرتا ہوں. تو آپ بات کو شارٹ اس لیے کریں گے، آپ جو کہتے ہیں وہ کریں گے. اٹ مینز کہ آپ جو کہیں گے وہ کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن بھی آئے چاہتے ہیں یا غیر ضروری سوال ہے، تو آپ بلدیاتی الیکشن ایم ایل اے بننے کے بعد کیا کروانے کے لیے آخری حد تک جائیں گے؟ اگر اللہ نے موقع دیا تو میری جو پہلی سپیچ ہوگی انشاءاللہ یہ بلدیاتی الیکشن پہ ہوگی. ناظرین، ہم اصل واقعے کی جانب چلتے ہیں، اور یہاں جو متاثرہ فریق ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، میرا گھر ہے یہاں. یہ بتائیں کہ جب آپ مریضہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم سے مخاطب ہیں اس وقت جو بچی ریحانہ ان کی وائف تھی، اس کی ڈیتھ ہوئی، تو اس وقت وہ سانپ لڑے ہوئے یہ اسے پرائیویٹ گاڑی میں سمانی ہاسپٹل لے کر پہنچے. تو آپ کے ساتھ کیا ہوا جی؟ خالق ولد سین محمد جی. جب میں ادھر پہنچا ہوں اسپتال، تو انہوں نے بولا کہ آج چھٹی، اسپتال بند ہے، تو آپ ادھر سے جا سکتے ہیں. آپ کو وہاں کون ملا؟ نام کا پتہ نہیں ہے، وہ چوکیدار تھا گیٹ کے آگے. ایک ہی تھا یا دو تھے؟ ایک ہی تھا. کس وقت ٹائم کیا ہوگا؟ تقریباً 6 کا ٹائم تھا. 6 کا ٹائم تھا جی. ناظرین، یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہاں سابق ایم ایل اے ممبر رہے لوکل کونسل جو اپنا منشا صاحب ہیں، چودھری منشا، سیاسی ورکر بھی ہیں. 2 لفظوں میں کہیں گے جی، آپ کیا کہیں گے؟ میں سخت مذمت کرتا ہوں اس کیس کی. جو بھی اسپتال میں، ہاسپٹل میں جو بھی آدمی ہو، ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے اس کی چیک کرنا. وہ یہ نہیں کہ کوئی چوکیدار جائے وہ آرڈر سنائے پوری تحصیل کا. وہ جوابدار آدمی ہونا چاہیے جو بتائے کہ باقاعدہ اس جگہ پر ایک مقرر جگہ ہونی چاہیے جو آدمی بیٹھا ہو جسے ملے. جی ناظرین، ہم ایک شخصیت ہے ہمارے پاس، جماعت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں، اور جو بچی جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا میری وہ فرسٹ کزن تھی، اور جن سے میں مخاطب تھا یہ بھی ان کے یہ سکے بھانجے ہیں جن کی وائف تھی، اور وہ بھی بھانجی ہے رشتے میں. آپ نائب صوبیدار منظور ہیں اور ایک نامی گرامی شخصیت ہیں، جماعت اسلامی کے مرکزی قائدین میں شمار ہوتا ہے ان کا. جی آپ کیا کہیں گے اس صورتحال کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس کو یہی کہوں گا کہ یہ انسانی زندگیوں کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، اور انسانی زندگیوں کی قدر و قیمت کو نہ ہونے کے برابر سمجھنے کے مترادف ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. میں اس موقع پہ اپنی جو سیاسی لیڈرشپ ہے حلقے کی، اس سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر خدا نخواستہ آپ اس عوام کی دل کے ساتھ خدمت کرتے تو میرے خیال میں 5 سالوں کے بعد ہمیں نہ تو کسی موقع پہ برادری ازم کا انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آتی، اور نہ ہی کوئی انفیئر طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی. 5 سال کے بعد جب ایک لیڈر قوم کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنی کارگزاری کی لسٹ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں نے یہ کام آپ کے کیے، آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا، باوجود میں فلاں کام نہیں کر سکا ہوں، آپ نے اگر دوبارہ مجھے اس قابل سمجھا تو میں آپ کے کام کروں گا. لیکن یہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے
یہ تو ایک واقعہ ہے. ماضی میں ہمارے بہت سارے زخمیوں کی جانیں محض بلیڈنگ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ضائع ہوئی. جب یہاں سے لے کر سمانی پہنچے تو وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر ہے تو وہاں ایمبولینس نہیں ہے، اگر ایمبولینس ہے تو اس کی گاڑی میں پٹرول نہیں ہے، اگر پٹرول ہے تو ڈرائیور نہیں ہے. ایل او سی کے اوپر رہنے والے لوگ جو ہیں یہ سیکنڈ لیئر آف ڈیفینس ہیں، اور میں اس موقع پہ حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ان لوگوں کو جتنا ریلیف دے سکتی ہے دے، اور ان کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ سے ایک اضافی لفظ پوچھوں گا کہ بارڈر لائن کے لوگ سیکنڈ لیئر ہیں اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہیں، اور عمومی ہمارے معاملات جو ہیں وہ آرمی سے منسلک کر دیے جاتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا تعلق ہے چیڑوں میں، درختوں میں، باقی معاملات میں، اور ہمیں جو بیسک فوری میڈیکل سپورٹ دی جاتی ہے وہ بھی آرمی دیتی ہے سچ مچ. تو کیا آرمی اس معاملے پر اثر انداز ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، ورنہ سول سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ، اور کیا آرمی کا رول ہے؟ میں اتنا کہوں گا یہ محض ایک حجت ہے آرمی کے لیے، اپنی لمٹس اور حدود ہیں، اور ہماری آرمی الحمدللہ ان کے اندر رہتے ہوئے بہترین کام کر رہی ہے، بلکہ دنیا کی نمبر 1 فوج ہونے کا اعزاز رکھتی ہے. پاک فوج کو یہاں تھوڑی سی سول عوام پہ حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ سیاستدان اور اداروں کی جو ملی بھگت ہے، وہ ہمارے ایک صدیق نتھیا صاحب میرپور کے پنجابی کے شاعر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ساری چوڑ کڑھائی اتھے بابو تے ملوانے نے، اپنے ایک کرتوت چھپان تے متھے لانے جانے نے. آرمی جہاں تک اس کے پیرامیٹرز ہیں، حدود ہیں، وہ ان میں رہ کے پورا کام کر رہی ہے، جس سے ہم مطمئن ہیں. جی ناظرین، میں نے یہ بات یہاں فاتحہ خوانی کے مقام پر کہی، اور یہ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ عوام اور ان کے قائدین بھی موجود تھے، اور ہم خود متاثرہ فریق بھی ہیں اور عوام کا حصہ بھی ہیں. میں میڈیا کا نمائندہ ہوں، میڈیا کی نمائندگی کے حوالے سے میرا یہ رول بنتا ہے کہ عوام کے احساسات، جذبات اور زمینی حقائق حکام بالا تک، پوری دنیا تک پہنچاؤں. میں یہ بات بڑے وثوق سے اور بڑے ٹھوس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عوام بہت کمزور ہے، اور اس کا رویہ اگر سچ کہا جائے تو بڑا منافقانہ ہے. یہ جب نقصان ہوتا ہے عارضی جذبات میں آتی ہے، اس کے بعد یہ پھر بھول جاتے ہیں، اور جب یہ ووٹ دینے لگتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس ووٹ لینے والی شخصیات موجود ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں یہ سب، ان کے احساسات، جذبات بھی نیتاً اچھے بھی ہوں، تو جب عمل کا وقت آتا ہے تو یہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں ملزم جو ہے اس کا آنت کا کردار ہے. تو ناظرین، کیا یہاں حکومت نے ہماری اس بچی کے نقصان میں، حکومت کے ذمہ داران نے، محکمہ صحت کے ذمہ داران نے اور ہاسپٹل کے ذمہ داران نے کیا اس جرم میں اپنے زیادتی کا ارتکاب کیا ہے یا نہیں؟ یہی بات ہم آخر میں پھر چودھری رزاق صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا یہ FIR درج ہوتی ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں اتنی یا بہت زیادہ اس کو پریس کانفرنس کی شکل میں لے جا رہے ہیں. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ کنڈیمپ کرنا چاہیے، اور جو محکمہ ذمہ داران افسران ہیں ان تک یہ بات پہنچائی جائے. اور جو واقعہ ہوا سر، جہاں پہ یہ واقعہ ہوا، کیا اس کے ذمہ داران ہاسپٹل کے لوگ بنتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ریفر کر دیا اور بتایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اس اہلکار کی غلطی ہے جس نے متعلقہ CMO کو اطلاع نہیں دی. جو ذمہ دار ڈاکٹر تھے ان تک اگر اطلاع پہنچی ہے تو پھر تو وہ ذمہ دار ہیں. اگر ان تک اطلاع ہی نہیں پہنچی تو ایسے جو ہے نا اس کو بلیم کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوگا. سب سے پہلے جو ضروری بات وہ یہ ہے کہ متعلقہ جو ہمارے DHO ہیں ان سے یہ میں بات کروں گا کہ کیا آپ کے ڈاکٹر کو اطلاع ملی ہے؟ اگر اس کو اطلاع ملی ہے تو اس نے غفلت کیوں کی ہے؟ اور کیا یہ پہلے سے ویکسین موجود نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، یہ تو معاملہ تحقیق طلب ہے، وہاں پتہ کرنے سے پتہ چلے گا. DHO صاحب بھی بتا سکتے ہیں یا جو متعلقہ ڈاکٹر ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ویکسین تھی یا نہیں. ایک جو گارڈ تھا، چوکیدار یا جو بھی تھا، اگر اس نے اطلاع نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں وہ سزا کا حقدار ہے، اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. جی ناظرین، چونکہ سیاسی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں اور ہم یہاں کے ملازمین وہ بھی اثر انداز ہیں، ان کے بھی ووٹ ہیں، اس لیے
ہمارے لیے یہ مشکلات ہوں گی کہ اگر ہم اوصل ایکیوزڈ کو بھی پروف کر دیں میڈیا کے سامنے، دین بھی وہ سروس بھی یہیں کرے گا اور پروموٹ بھی ہوگا۔ آج تک کوئی ایسا ایک پٹواری گھر نہیں گیا جس کے خلاف تمام چیزیں ثابت ہوئیں، وہ دوبارہ گرداور پروموٹ ہوا اور وہی ہمارے پاس تحصیلدار، نیب تحصیلدار اور ڈی سی تک پہنچا۔ ناظرین، ہم اس واقعے کے ساتھ اس کی جو ممکن تحقیق ہوئی وہ بے لاگ بے لحاظ کی، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔